बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के अज़ीज़ तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, इक़रा उर्दू नोटबुक इस वक्त आपके सामने है। आज हम मश्क की जानिब बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की वीडियो में हमने सबक हमारे तौर तरीक़े की बुलंद ख़्वानी की थी। उम्मीद है बेटा कि आपने सबक को न सिर्फ पढ़ा समझा होगा बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का अज़्म भी कर लिया होगा। जैसे कि मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था बेटा कि हम अगली वीडियो में मश्क की जानिब बढ़ेंगे, लिहाजा आज सबक हमारे तौर तरीक़े की मश्क मुलाहिज़ा फरमाइए। शाबाश, सफ़ा नंबर 103 पर मश्की सवालात मुलाहिज़ा फरमाइए। मैंने आपको इन्हीं सवालात के जवाबात तहरीर करके यहाँ रख लिए हैं। मैं आपको कुछ देर में उनसे रोशनास कराता हूँ बेटा, लिहाजा सफ़ा नंबर 103 पर मश्क मुलाहिज़ा फरमाइए। जी बेटा, मश्की सवालात आपने मुलाहिज़ा फरमा लिए होंगे सफ़ा नंबर 103 पर। मैं सबसे पहले आपको सबक का सरे वर्क दिखा दूं। कोशिश करेंगे बेटा कि आप भी खूबसूरत सा सबक का सरे वर्क यानी कि टाइटल पेज बना लेंगे। हमारे तौर तरीक़े के उन्वान पर मुश्तमिल सरे वर्क इस वक्त आपके सामने है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं मश्क की जानिब। मश्क में इब्तिदाई काम आप जानते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? जी हाँ, सबसे पहला काम ये होता है कि आप हिस्से फ़रहंग में दिए गए अल्फाज व मानी तहरीर करेंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तर्ज पर। जी बेटा, अल्फाज व मानी मा मश्क के इस वक्त आपके सामने हैं। हिस्से फ़रहंग में सबक हमारे तौर तरीक़े के तहत महज 4 अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं, जो कि इस वक्त आपके सामने हैं। पहला लफ्ज़ है शाइस्ता, उसके बाद लफ्ज़ है मस्बत, उसके बाद है जानचना और बदगुमानी करना। ठीक है बेटा, 4 अल्फाज हैं। शाइस्ता के माने क्या है बेटा? तहज़ीब याफ्ता, मुहज़्ज़ब और इसी तरह अदब और एहतराम वाला। इसी तरह मुस्बत के माने हैं दुरुस्त और जायज़। ठीक है। जांचना, इसका मतलब है परखना, देखना, मुआयना करना। ठीक है। बदगुमानी यानी कि शक व शुबा करना, बुरी सोच रखना। ठीक है बेटा, आप ये अल्फाज बिल्कुल इसी तर्ज पर तहरीर कर लेंगे। चूँकि महज 4 ही अल्फाज हैं, लिहाजा अगर आपके सफ़े पर जगह बाकी हो, जो कि यकीनन होगी, तो आप इसी सफ़े पर ही मश्क का आगाज़ भी कर लीजिए। जैसे कि आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, हमने भी इसी तर्ज को इख्तियार किया है। ठीक है बेटा, मश्क की जानिब बढ़ते हैं। मश्क देखिए बेटा, पहला सवाल नंबर 1 के तहत, सवाल नंबर 1 के तहत जो कि पहला सवाल है, आपको आज 5 सवालात दिए गए हैं। पहला जुज़ है मुआशरती आदाब से क्या मुराद है? मुआशरती आदाब से क्या मुराद है? तो जवाब देखिए, मुआशरे में रहन सहन के तौर तरीक़ों को मुआशरती आदाब कहा जाता है। मुआशरे में रहन सहन के तौर तरीक़ों को मुआशरती आदाब कहा जाता है। दूसरा सवाल है गुफ्तगू करते वक्त यानी बातचीत करते वक्त, किसी से हम कलाम होते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो जवाब देखिए, गुफ्तगू करते वक्त दर्ज झेल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, गुफ्तगू करते वक्त बेहतरीन अल्फाज के साथ नरमी से बात की जाए। गुफ्तगू करते वक्त बेहतरीन अल्फाज के साथ नरमी से बात की जाए। नंबर 2, बेमानी और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। बेमानी और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। इसी तरह कोई ऐसी बात न की जाए
نہ کی جائے جس سے دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ دل آزاری ہم نے سبق کے تحت پڑھا تھا، دل دکھانے کو کہتے ہیں۔ ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کے دل کو ٹھیس یا تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ اور نمبر 4، تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے، یعنی سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے بلکہ اس بات کی تحقیق کر لی جائے۔ اگر وہ بات صحیح ہے، درست ہے، تو اسے آگے بیان کیا جائے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہر سنی سنی بات جو افواہ کہلاتی ہے، افواہوں کو نہ پھیلایا جائے۔ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ گفتگو کرتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، گفتگو کرتے وقت بہترین الفاظ کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے۔ نمبر 2، بے معنی اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 3، کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ اور نمبر 4، تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مشق کے تحت سوال نمبر 1 کے ذیل میں تیسرے جز یعنی تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، تیسرا سوال ہے غلطی سرزد ہو جائے۔ غلطی سرزد ہو جائے یعنی اگر ہم سے غلطی پیش ہو، ہم سے غلطی سرزد ہو جائے یعنی ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے، اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو کر اپنے عمل کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو کر اپنے عمل کی معافی مانگنی چاہیے۔ چوتھا سوال دیکھیے۔ چوتھا سوال ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، مشہور ہے کہ ہمسایہ ماں جایا، اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا یعنی ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے اس محاورے کا مطلب کل تفصیلاً بتایا تھا بیٹا۔ ہمسایہ ماں جایا کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ہمسایہ ماں جایا کا مطلب ہے ہمسایہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کا جنا ہوا بھائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پانچواں سوال دیکھیے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کل تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ جواب دیکھیے، کسی شخص کی ایسی برائی، کسی شخص کی ایسی برائی جو اس شخص میں موجود ہو، اس کے پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ کسی شخص کی ایسی برائی جو اس شخص میں موجود ہو، اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ اب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ جی ہاں، اگر ایسی برائی جو اس میں موجود ہے اسے بیان کیا جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر آپ ایسی بات اس سے منسوب کر رہے ہیں جو اس شخص میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے جسے تہمت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 سوالات کے جوابات آپ نے جانے۔ آپ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ آج ہی بالکل اسی طرز پر تحریر کر لیں۔ بڑھتے ہیں مزید مشق کی جانب، صفحہ نمبر 103 پر۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 103 پر سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 سوالات کے جوابات سے آپ نے آگاہی حاصل کی۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجیے۔ اس سوال کا جواب آپ کاپی میں تحریر کریں گے۔ آپ ان الفاظ کو خوش خط لکھ کر ان پر اعراب کا اضافہ کریں گے۔ میں آپ کے سامنے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، آپ تلفظ خود سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے معاشرہ۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ معاشرہ۔
چونکہ آپ ساتویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا آپ فوراً جان چکے ہوں گے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا درست تلفظ کیا ہے۔ جی ہاں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، باب مفاعلہ کا مصدر ہے، معاشرہ شین کے زبر کے ساتھ، معاشرہ میم پر پیش، معاشرہ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے نسل، نسل، نسل سین اور لام دونوں کے جزم کے ساتھ، نسل، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا، لوگ اسے غلط تلفظ کے ساتھ بولتے ہیں نسل، نسل درست تلفظ نہیں ہے، درست تلفظ ہے نسل۔ اسی کے ساتھ اگلا لفظ ہے مہذب، اگلا لفظ کیا ہے؟ مہذب، ٹھیک ہے بیٹا، زال کے تشدید کے ساتھ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے احترام، احترام حمزہ اور تے کے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، احترام۔ یہ کون سے باب کا مصدر ہے؟ جی ہاں، یہ باب افتعال کا مصدر ہے، باب افتعال، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے پاکیزگی، 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 اور اس کے بعد لفظ ہے تنوع، تنوع، لفظ کیا ہے بیٹا؟ تنوع، واو کے تشدید اور پیش کے ساتھ۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے واحد اور جمع لکھیے، یعنی کہ اگر کوئی لفظ واحد ہے تو اسے واحد کے کالم میں لکھ کر اس کی جمع لکھی جائے، اور اگر کوئی لفظ جمع ہے تو اسے جمع کے کالم میں لکھ کر اس کا واحد تحریر کیا جائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے انوار، جو کہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا نور۔ اس کے بعد لفظ الفاظ، الفاظ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا لفظ ادب، تو اس کی جمع ہے آداب۔ افراد جمع ہے، اس کا واحد ہوگا فرد۔ اور مذہب، مذہب، اس کی جمع ہوگی مذاہب۔ اور اساتذہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا استاد، ٹھیک ہے بیٹا۔ استاد اور استاذ زال کے ساتھ دونوں طرح درست ہے، دال کے ساتھ بھی اور اسی طرح زال کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ 5 الفاظ و محاورات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے راست بازی، اس کے بعد ہے دروغ گوئی، اس کے بعد ہے اذیت، اس کے بعد ہے نظر انداز کرنا، اور اس کے بعد ہے عمل پیرا ہونا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے سامنے ان الفاظ کا مطلب واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جملے بنانے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلا لفظ ہے راست بازی۔ راست بازی کا مطلب ہے سچائی، راست بازی کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ رہنا، سچ کا دامن پکڑے رہنا۔ اسی طرح دروغ گوئی، دروغ گوئی کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو، جھوٹ سے کام لینا، دروغ گوئی کرنا۔ اذیت تکلیف کو کہتے ہیں، اذیت کہتے ہیں تکلیف کو۔ نظر انداز کرنا، نظر انداز کرنا یعنی کہ روگردانی کرنا، توجہ نہ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے عمل پیرا ہونا یعنی کہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے، یقیناً آپ کے لیے یہ ایک آسان سا کام ہوگا۔ 5ویں سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ 5واں سوال بھی اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف اور متضاد لکھیے، دیے گئے الفاظ کے مترادف اور متضاد لکھیے۔ منفی، بدگمانی، خوشگوار، امن اور مہذب۔ آپ نے ان الفاظ کے نہ صرف مترادف لکھنے ہیں بلکہ ان کے متضاد بھی لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیٹا میں آپ کے سامنے اس کے متضاد واضح کر دیتا ہوں۔ منفی، اس کی ضد ہے مثبت۔ بدگمانی، اس کی ضد ہے خوشگمانی۔ خوشگوار، اس کی ضد ہے
नाखुशगवार, खुशगवार, और اس کی ضد ہے ناخوشگوار یا ناگوار، دونوں طرح مستعمل ہے. ٹھیک ہے بیٹا، خوشگوار، ناگوار یا ناخوشگوار دونوں طرح مستعمل ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ناگوار تحریر کریں. اسی طرح امن، تو اس کی ضد ہے جنگ، اور مہذب اس کی ضد ہے غیر مہذب. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح ان کے مترادف وہ بھی جان لیجئے. منفی اس کا مترادف ہے غلط، ٹھیک ہے، یعنی کہ غلط سوچ رکھنا، ٹھیک ہے، بری سوچ. بدگمانی اس کا مترادف ہے شک و شبہ. خوشگوار، خوشگوار کا مطلب ہے اچھا، بہتر. امن اس کا مترادف ہے سکون، اور مہذب اس کا مترادف ہے باوقار یا شائستہ. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرز پر آپ دیے گئے الفاظ کے مترادف اور متضاد دونوں تحریر کریں گے. ٹھیک ہے. اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 104 ملاحظہ فرمائیے بیٹا. جی بیٹا، صفحہ نمبر 104 سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 و 8 تین سوالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں. سوال نمبر 6 بہت آسان سے سوال ہے بیٹا. آپ اس سوال کی تکمیل یہیں کتاب میں ہی کریں گے، اسے کاپی میں تحریر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کالم الف اور کالم با کو ملانا ہے اور کالم جیم سے درست لفظ چننا ہے. کالم الف اور اس کے ساتھ واو حرف عطف دیا گیا ہے. اس طرح کالم الف اور با کو جوڑنا ہے. کالم جیم سے درست لفظ کو ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح ایک مرکب لفظ بن جائے گا، اور اس مرکب لفظ کو آپ نے یہاں کالم دال میں لکھنا ہے. مثال کے طور پر عدل. عدل، عدل کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، عدل کہتے ہیں انصاف کو. ٹھیک ہے. تو عدل و انصاف، کالم الف سے ہم نے لفظ عدل چنا، کالم بے سے ہم نے لفظ واو چنا، کالم جیم سے ہم نے لفظ انصاف چنا. ٹھیک ہے. ان تینوں کو چننے کے بعد ہم ان الفاظ کو یہاں تیسرے کالم میں تحریر کریں گے اس طرز پر. عدل و انصاف، اس طرح یہ مرکب لفظ ہم چوتھے کالم میں یعنی کالم دال میں تحریر کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرز پر آپ ان تمام مرکبات کو آپس میں جوڑ کر تحریر کریں گے. بہت آسان سا کام ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. سوال نمبر 7. نیچے چند باتیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے کچھ پر عمل کرنا چاہیے جبکہ کچھ سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ ہر بات کے سامنے مناسب خانے میں درست کا نشان لگائیے. یعنی کہ یہاں مختلف اقدار دی گئی ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس پر عمل کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے. مثال کے طور پر فضول اور بے معنی بات چیت. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے یا اس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لہٰذا ہم اسے یہاں نشان زد کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح عجز و انکسار، عجز و انکسار یعنی عاجزی کرنا. اب اس پر عمل کرنا چاہیے یا اس سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس طرح ہم اسے یہاں پر نشان زد کریں گے. اس طرز پر آپ سوال نمبر 6 اور 7 کی تکمیل کتاب میں ہی پینسل سے کریں گے. یاد رہے کہ آپ روشنائی کا یعنی کہ سیاہی کا استعمال بالکل بھی نہیں کریں گے. سوال نمبر 8 جو کہ مکالمے پر مشتمل سوال ہے، اس وقت آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح 7 سوالات پر مشتمل آپ کی یہ مشق اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.